लेकिन जब बदरूहों का लफ्ज़ आप सुनते हैं या आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सीधा रूह की जानिब जाता है या सीधा बदरूह की जानिब इस सेंस में जाता है कि ये बद रूह है, यानी कि गंदी रूह है। ये आपका यकीनन कॉन्सेप्ट उसी सूरत में जाता है। अगर बदरूह की अगर हम हकीकत की अगर बात करते हैं कि एक बात याद रखिएगा कि जब इंसान मरता है, जो रूह होती है हमारे अकायद के मुताबिक मलाइका उस रूह को लेकर उसके असल मकाम की जानिब चल देते हैं, जो इंसान का अमाल होते हैं उसके माहतेत, यानी कि इंसान के जैसे अमाल होते हैं इंसान की रूह उसी जानिब रवाना कर दी जाती है। अब जैसे हम कहते हैं कि मुसलमानों की रूहें जो हैं वो आलम बरज़ख में होती हैं और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके मुख्तलिफ़ जगहें मौजूद हैं, जैसे हदीसों में हमें मिलता है, जैसे मुख्तलिफ़ मकामात बुज़ुर्गान दीन के हमें कौल मिलते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नमाज़ तो पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, बुराइयों से भी दूर रहते हैं, हर गुनाहों से महफूज रहते हैं, और जब उनका आखिरी वक्त आता है तो वो अपने रब की तरफ इत्मीनान से लौटते हैं, यानी कि वो पाक रूहें होती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते या जब उनको वक्त मिलता है वो नमाज की अदायगी कर लेते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी पढ़ लेते हैं, कभी दुनियावी मकासद में लग जाते हैं, कभी रोज़ा रख लेते हैं, कभी नहीं रख ले, कभी तर्क कर लेते हैं, कभी गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, कभी गुनाहों से हट जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपका जो हिसाब किताब होना है वो उसका सारा दारो मदार आप जो ज़िंदगी गुजारते हो उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। आपने बेहतरीन और एहसन तरीके से ज़िंदगी गुजारी हो तो आपके फ़ैसले उसी मुताबिक होंगे। अगर आपने गुनाहों और दूसरे मामलात में ज़िंदगी गुजारी हो आपके साथ वैसे ही मामलात होते हैं। यानी कि अगर लोग कहते हैं कि बदरूहें हम उसे कहते हैं जो बद काम करके दुनिया से मरते हैं और बदरूहें भटक जाती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रूह चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो, किसी की भी रूह हो, वो भटकती नहीं है, वो अपने असल मकाम की जानिब पहुंच जाती है, उसको लौटा दिया जाता है। अगर मुसलमान की रूह किसी पाक की रूह है तो वो उसको मकाम एलियीन में पहुंचा दिया जाता है, और जो दूसरे मज़ाहिब की रूहें होती हैं, कुफ़ार की रूहें होती हैं, मुशरिकीन की रूहें होती हैं, मुनाफिकीन की रूहें होती हैं, फिर उनको सिज्जीन के मकाम में जो ज़मीन की 7वीं ज़मीन की तह में मौजूद है वहाँ पे उनको कैद कर दिया जाता है। यानी कि रूह आज़ाद नहीं होती, रूह कैद होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो, किसी भी मज़ाहिब की रूह हो वो कैद हो जाती है। कुछ हदीसों में मिलता है कि बाबुल के कोई कुआं हैं वहाँ पे कुफारों की रूहें कैद कर दी जाती हैं, ज़मीन के निचले तबके में रूहों को कैद कर दिया जाता है। अब जब रूहों को कैद कर दिया गया तो फिर हम क्यों कहते हैं कि किसी बदरू ने हमें तंग व परेशान किया हुआ है या हमारे घर को तबाह व बर्बाद कर दिया है, हम क्यों कहते हैं? फिर दरअसल वो बदरू नहीं बल्कि वही इंसान के हमजात होते हैं जो भटक जाते हैं, जो आज़ाद होते हैं, जो लोगों को नुकसान और परेशान करते हैं। वो बदरू है नहीं, वो समझ लें कि हमजाद होते हैं। यानी कि हमजाद भी शयातीन की इकसाम है, जैसे कि हमजाद के बारे में तफसीली मैंने अपनी वीडियोस के अंदर में बता चुका हूँ आप लोगों को। अब जैसे एक कुछ अरसे पहले मेरी नज़र से मेरी एक मुरीद है, मेरी एक पेशेंट है, यूके से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने मुझे एक छोटा क्लिप्स भेजा वीडियो का। उनका डॉक्टर साहब आप भी देखें, और उसमें बाकायदा तौर पर ये दिखाया गया कि वो कहती हैं कि ये बिल्कुल रियल है और यहाँ पे बहुत वायरल हुई है ये कि किसी खातून का कोई एक्सीडेंट हुआ, वो मरी और बाकायदा तौर पे कैमरे के ने उसको फोकस किया, उसको कैप्चर किया कि मरने के बाद एक हैवला सा उसके ऊपर खड़ा हुआ है और वो कुछ सेकंड खड़ा रहा और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया, जबकि वो औरत मर चुकी थी। कि जैसे एक रिफ्लेक्शन होता है, एक साया होता है, एक अक्स होता है। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या ये बदरू है, ये आप इसके ऊपर कोई प्रोग्राम करें,
آپ ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں. تو ان کے کہنے پہ میں نے یہ ٹاپک رکھا تھا. یہ بدرو نہیں، روحیں تو اپنی اصل جانب پہنچ گئی ہیں جو ان کا مقام تھا. یہ اسی عورت کا یا اسی مرد کا، وہ اس کا ہمزاد تھا. یعنی کہ وہ شیطانی قوت ہے. اب ہمارے اندر دو قسم کی قوتیں موجود ہیں. ایک وہ قوت جو پازیٹیو ہے، یعنی کہ جس کو مثبت کہتے ہیں. ایک وہ قوت جو نیگیٹو ہے، جس کو ہم منفی کہتے ہیں. یہ دونوں قوتیں انسان کے پاس ہیں. یعنی کہ ایک ہمزاد کی قوت اور ایک روح کی قوت. یعنی روح کی قوت وہ جو ہمیں روحانیت کے راستے پر لے جاتی ہے. ہمزاد کی قوت وہ جو ہمیں شیطانیت پر لے جاتی ہے، شیطانیت کے راستے پر لے جاتی ہے. اب جتنے جادوگر ہوتے ہیں، جتنے مختلف مذاہب، اچھا ہر مذاہب میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ برے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ اچھے ہیں. ہر مذہب، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، سب میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. اچھا، اب وہ لوگ جو ہمزاد سے کام لیتے ہیں، وہ پھر گمراہی کے راستے پر نکل جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی روحانیت سے کام لیتے ہیں، وہ اچھی جگہ پہ نکل جاتے ہیں. یعنی کہ وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سیدھے راستے پر ہونے کے لیے آپ کے اندر ایک نور کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے اندر یہ نہ ہوا، اور آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوئے، آپ نے کتنی ہی اچھی زندگی بسر کیوں نہ کی ہو، آپ نے کتنے ہی اچھے معاملات لوگوں کے ساتھ کیوں نہ کیے ہوں، اس کا سب اجر آپ کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیونکہ مرنے کے بعد ہی اصل زندگی اور اصل دنیا شروع ہوتی ہے. یعنی روحانیت وہ جو بزرگان دین کے طریقہ کار رہا ہے. اچھا، اس قوتوں کا تعلق دنیا کے ہر مذاہب میں موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہے، ہر اس میں موجود ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر اب سپوز کہ اب ہم ایک ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے ہم ایک چیز کو مان لیتے ہیں کہ ایک کافر ہے، اس کا تعلق تو چلو کوئی دین سے ہے ہی نہیں، اس نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن آپ، یہ میں لوگوں کے سوال بتا رہا ہوں آپ کو، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو مسلمان ہو، جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، آئی بس سمجھ میں، اور مسلمان گھرانے میں ہو، لیکن اس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ ہمزاد سے کام لیتا ہو، یعنی کہ ان شیاطینی قوتوں سے کام لیتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگ اکثر و بیشتر ہر جگہ موجود ہیں جو اپنے وقتی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اگر کوئی شخص ہمزاد کا کوئی عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد اس کو جگاتا ہے، اور جگانے کے بعد اس سے وہ کام لیتا ہے، چاہے وہ جتنے ہی اچھے راستے پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی ایماندار، نیک، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ اس کو گمراہ کر کے ہی چھوڑتا ہے. جبھی بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہو. اب لوگ بولتے ہیں نا کہ یار ہمیں ہمزاد جگانے کا کوئی آسان سا عمل بتا دیں کہ ہمزاد کو ہم کیسے جگائیں. لوگ ہمزاد کو جگانا آسان سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ہمزاد کے جگانے کی بات کی جائے تو ہمزاد، اگر آپ نے ذرا سی بھی لچک کھائی، آپ سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی، تو یہی ہمزاد آپ کو مار بھی سکتا ہے، آپ کی پوری نسل کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، اور آپ کو اپنے جیسا شیطان ہی بنا لیتا ہے. اگر کسی مسلمان شخص نے، اگر ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ہمزاد کا عمل پڑھ لیا ہو، کر لیا ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ تائب ہو جائیں، وہ توبہ کر لیں.
اللہ تبارک تعالیٰ بہترین توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ حمزات کے عمل کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ عمل اگر ہم کریں تو ہم جلد کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم روحانیت کا عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور اگر ہم حمزات کا کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ اگر ہم راستہ اپناتے ہیں تو ہم جلدی کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ وقتی طور پر شیطان آپ کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ حمزات سے کام لے رہے ہو، جبکہ وہ حمزات نہیں ہوتا، وہ شیاطین ہی ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کو آہستہ 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 اپنی طرف مانوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ سیدھے راستے پر ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آئی نا بس سمجھ میں؟ تو حمزات کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اب مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اچھا جو لوگ حمزات کا عمل کرتے ہیں، آہستہ 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 ان کے ساتھ ایسے معاملات ہونے لگتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کے کام کرنے لگتا ہے نا، تو لوگوں کے جب کام ہونے لگتے ہیں تو لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگتا ہے، لوگوں میں اس کی واہ واہ ہونے لگتی ہے، تو اس کے اندر آٹومیٹکلی غرور اور تکبر پیدا ہونے لگتا ہے. جب اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہونے لگتا ہے تو یعنی کہ پھر وہ آہستہ 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 ایسی گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی، اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی، اور وہ گمراہی کے راستے میں نکل چکا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے. وہ کیسے کرے گا؟ آپ جو اعمال کرتے ہیں نا، وہ اسی کے اندر آپ سے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ ایک وقت میں آ کے غیر شرعی بھی کام کر لیتے ہیں. یہ تو حمزات کے عمل کے متعلق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا اب میں حمزات کی آپ کو قوت بتا دیتا ہوں کہ حمزات کی قوت کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حمزات کی قوت وہ شیطانی قوت ہے. ایک تو وہ جو اس کی فطرت ہی بد کام کرنا ہے، برائی کا کام کرنا ہے، گمراہی پہ لے کر آنا ہے. اس کا مقصد وہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو سیدھے راستے پر لے کر نہیں چلے گا. کون؟ آپ کا حمزات. اچھا حمزات آپ کو کبھی بھی نیکی کی دعوت نہیں دے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب لوگ، ایک تو یہ ہو گئے کہ حمزات کی اپنی قوت، اور ایک ہوتے ہیں آپ کے اپنے اعمال. اچھا آپ کا حمزات اتنا طاقتور ہوگا کہ جتنا آپ کے اعمال ہوں گے. یعنی کہ آپ جتنا گمراہی میں مبتلا ہوں گے، آپ جتنا گناہوں میں مبتلا ہوں گے، آپ جتنا بدی کے کام کریں گے، آپ جتنا برائیوں کے کام کریں گے، آپ جتنا ظلم کریں گے، آپ کا جو حمزات ہوگا وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا. جیسے کالے جادو کرنے والے ہو گئے، جیسے سفلی علم کرنے والے ہو گئے، جیسے یہ جادو کرنے والے ہو گئے. ان کا ایمان کیوں نکل جاتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے ان کا ایمان ان کے جسموں سے نکل جاتا ہے، ان کے قلب سے نکل جاتا ہے، ان کے روح سے نکل جاتا ہے کہ وہ خود ایک شیطان بن جاتے ہیں. اور پھر جب وہ خود ایک شیطان بن جاتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ طور پہ حمزات جو ہوتا ہے نا، پھر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ انسان کو ایک ایسی قوت دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. حمزات کے ذریعے کبھی بھی اچھے کام نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے اور برے ہی کام کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو مار دیتا ہے. جادو کے ذریعے جو عاملین حضرات، جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں، جب وہ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی جادوگر کے حمزات کو جگانا، ایک ہوتا ہے اپنے خودی کے حمزات کو جگانا. یہ دونوں ڈیفرنٹ باتیں ہیں، دونوں الگ الگ باتیں ہیں. بدروں کی حقیقت آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ روح تو اپنے اصل کی جانب چلی جاتی ہے، کہ دوسرے مذاہب میں اس کا جو استعمال ہوتا ہے. اچھا اب جو حمزات ہے، اب جیسے ایک عامل کسی کا حمزات جگاتا ہے،
کسی جادوگر جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ہمزاد جگاتا ہے، یا کوئی عورت جو جادوگرنی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، اس کا ہمزاد جگاتا ہے، یا پھر کوئی ایسے معصوم بچے ہوں جو کسی بیماری کی صورت میں مر جاتے ہیں، یا کوئی کسی جادو کے زور کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان کے ہمزاد کو جگاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ہمزاد کو جگانا، اور ایک ہوتا ہے کہ خود کے ہمزاد کو جگانا۔ ان دونوں کی قوت میں فرق ہوتا ہے، اور ان دونوں کی طاقت میں فرق ہوتا ہے، اور ان دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو عاملین ہوتے ہیں وہ خود کا ہمزاد نہیں جگاتے ہیں، وہ دوسرے کا جا کے ہمزاد جگاتے ہیں، یعنی کہ دوسری شیاطین کو، دوسری ان قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جا کے پڑھائیاں کرتے ہیں، کچھ ایسے کلمات پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے طریقہ کار کرتے ہیں، ایسے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمزاد جاگتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمزاد کو جگانے کے لیے ہمزاد اس وقت جاگتا ہے کہ جب اس کو کوئی خوراک دی جاتی ہے۔ اچھا، خوراک کیا ہوتی ہے؟ خوراک اس کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی ایسے جانور کو ذبح کرنا کہ جس پہ تکبیر نہ پڑھی ہو، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو، جو اللہ کی راہ میں نہ کیا ہو، آئی بس جو جھٹکا جسے کہتے ہیں اس کو ذبح کیا ہو، اور اس کی خوشبو سے پھر وہ ہمزاد جاگتے ہیں، اور پھر جو انسان جو کلام پڑھتا ہے، جو بھی کلمات کی ادائیگی کرتا ہے، جو شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، اس سے پھر وہ جاگتے ہیں۔ پھر وہ باقاعدہ طور پہ جاگنے کے بعد پھر وہ اس سے قول و قرار کرتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں آپ کو آسان سمجھا رہا ہوں، ایک بتا رہا ہوں۔ یہ صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے طریقہ کار سمجھائے کہ جو جادوگر عاملین ہوتے ہیں وہ ہمزاد کو اس طریقے سے حاضر کر کے پھر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، فائدے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ شروع میں آپ کے فائدے کے لیے 1% اگر کام کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 99% آپ کے نقصان دینے کے لیے آپ کو کام کیا جاتا ہے یہ۔ لیکن وہ عاملین جو اپنا ہمزاد جگاتے ہیں وہ شہروں میں نہیں رہتے ہیں، وہ زیادہ تر اپنا رخ رکھتے ہیں یا تو جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، یا پھر قبرستان کے کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یا تو عیسائیوں کا قبرستان ہو، یا پھر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ شیاطین بہت کثیر تعداد میں موجود ہوں، وہ ان جگہوں کا رخ کرے گا، کیونکہ انسان کا اپنا جو ہمزاد ہوتا ہے نا وہ دوسرے ہمزاد کے بنسبت بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر اگر ہم ہندو مذہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور اگر ہم دوسرے مذاہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو باقاعدہ ہندو مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کالا جادو کر سکتے ہیں، یعنی کہ اچھے برے لوگ ان میں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو پازیٹیو قوت اور جو نگیٹو قوت ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کا ہی استعمال کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں وہ۔ اچھا، ہندو مذہب کے بھی اندر سب سے زیادہ جن پہ زور دیا گیا ہے، سب سے زیادہ جن کو فوکس دی گئی ہے، سب سے پہلے وہ بھی جو مرنے کے بعد جب ان کی چتاؤں کو جلا دیا جاتا ہے، جب ان کے ہمزاد جو ہوتے ہیں نا ابتدائی دور میں، سب سے پہلے ان کو جگانے کے وہ طریقہ کار کرتے ہیں، ان کی تربیت لیتے ہیں، اپنے جو ان کے جو گرو ہوتے ہیں اپنے چیلوں کی تربیت اسی صورت میں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو منتر دے کے اسی جگہ پہ بٹھا کے ان کو ایک دائرہ حصار میں رکھ کے پھر ان کو منتر بتایا جاتا ہے کہ تم اس منتر سے اس شیطان کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی کہ ہر کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ کسی اور کے شیطان کو اپنے تابع کرتے ہیں، کوئی اپنے فعل سے کرتا ہے، کوئی اپنے کلام سے کرتا ہے، کوئی اپنے کردار سے کرتا ہے، کوئی شیطان کو تابع کرنے کے لیے پورا شیطان بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ شیطان اس کو اپنے جیسا ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مرض ہے کہ جس کے بارے میں اسلام کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کی سخت سے سخت سزا ہے، یعنی کہ کالا جادو کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔
اور اکثر و بیشتر سب سے زیادہ اب ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. کس میں؟ آسیب میں، شیطانی نظر میں، جادو میں، جنات میں، نظر بد میں، حسد کی اس میں آگ میں،